देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया खान की स्क्रीन के साथ आपकी मेज़बान हिना नाज़ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने जैसे कि पहले आपको दिखाया, बात की हमने लोगों से, जाने अवाम के सवालात। आज हम इसी तरह मौजूद हैं मेरा दरिया खान की टीम, सीनियर रहनुमा अमार अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। बात करेंगे इनसे और जानेंगे अवाम के सवालात के जवाब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, इस टाइम तक की मौजूदा सूरत हाल, माशाल्लाह आपकी हुकूमत को 5 माह हो चुके हैं और ये कोई कम अरसा नहीं है एक वर्क करने के लिए। इस टाइम तक आपका क्या मानना है कि आपकी कारकर्दगी से आप खुद बजाते खुद किस हद तक मुतमईन हैं? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक बार फिर हमें मौका दिया कि हमारी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचे। मैं समझता हूँ जिस तरह आपने क्वेश्चन किया, 5 माह तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ना होने वाला एक पीरियड है। जितने मसाइल और जितने ज़्यादा महरूमी इस ख़ुसूसन हमारे हलके में है, उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि 5 साल भी बहुत कम है। ठीक है। और जिन हालात में हमने हुकूमत संभाली, हमारी गवर्नमेंट पीटीआई की आई, इस वक्त मुल्क एक बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल क्राइसिस में है, माशी तौर पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो जो हम करना चाह रहे थे या जो हमारे एक प्लान्स हैं, हम अभी तक उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट के पास बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मसाइल इतने हैं कि उनका तो कोई लिमिट्स ही कोई नहीं है। सर, लेकिन सॉरी मैं आपकी बात को भी काट रही हूँ। ख्वाब आई डोंट थिंक कि देखने से पूरे होते हैं, ख्वाबों की ताबीर भी बनानी पड़ती है। इस टाइम तक आप क्या देखते हैं कि इस हलके में उन ख्वाबों की ताबीर किस हद तक पूरी हो चुकी है? ये डेवलपमेंट का जितना भी वर्क है वो किस हद तक किया जा रहा है? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं वही बात कर रहा था कि हमारे तो बहुत ज़्यादा प्लान्स थे। हम चाहते थे कि इस हलके में जितनी महरूमी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप कैंपेन कर रहे होते हैं, आप पूरा हल्का विज़िट करते हैं तो आपको कई चीज़ें सामने आती हैं। सड़कों के बहुत बुरे हालात हैं, एजुकेशन के बहुत सारे मसाइल हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत इश्यूज़ हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अपनी बात स्टार्ट की थी कि गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। अब तो हालत ये है कि गवर्नमेंट के पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। सही। फिर भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जितनी यूनियन कौंसिल हैं इस वक्त, उसमें जो भी लिमिटेड हमें फ़ंड्स मिले हैं, ज़िला कौंसिल में कुछ फंड्स थे वो हमने यूटिलाइज़ किए हैं। और इस वक्त हमारी यूनियन कौंसिल में सोलिंग्स का काम हो रहा है, पुलियाँ बन रही हैं। लेकिन जिस तरह हमारा एक माइंड सेट था, हम वो उस तरह मुतमिन नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इस वक्त इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं कि वो चीज़ ना हमें पूरी तरह फंड्स मिल रहे हैं। अभी तक चीफ मिनिस्टर के जो डेवलपमेंट फंड होते हैं वो 1 रुपया भी हमें नहीं मिला। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि जब तक, क्योंकि देखें इतने लेवल पे आप छोटे मोटे फंड से नहीं काम चला सकते। जब तक एक अच्छे लेवल का आपको फंडिंग नहीं होगी गवर्नमेंट लेवल पे, तो क्योंकि हमारे से पहले जितनी गवर्नमेंट गुजरी हैं और जो हमारे अपोनेंट थे नवानी साहबान, तो वो हल्का आपके सामने है कि उन्होंने तो 35-40 साल इस मुल्क का और हल्के का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उन्होंने, मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट करता हूँ कि उन्होंने सवाए अपने आप को बनाने के हल्के के लिए कुछ नहीं किया। और अब हम अगर अपना देखते हैं तो ये 5 माह तो बिल्कुल ना होने का पीरियड है। और अभी भी हमारी पूरी कोशिश है। आपको पता है कि जिस तरह कभी गवर्नमेंट के इशू बन जाते हैं, कभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है, कभी क्या इशू बना हुआ है, तो इन हालात में तो हमें वो जिस तरह कहते हैं कि खुल के खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आपको खुल के खेलने के लिए कितना अरसा चाहिए आखिर? देखें जी, वो तो उस पर डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। हम सर, तो कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है जब इंसान एक चीज़ की हुक्मरानी में आता है, जब एक इंसान एक फील्ड में आता है, कहीं ना कहीं उसे प्ले करने के टाइम पर एक आइडिया हो जाता है कि ये मेरी एक बाउंड्री है, इस टाइम तक अगर मुझे टाइम मिलता है या इतनी मुझे चीज़ें मिलती हैं तो मैं इस चीज़ के अंदर मैनेजमेंट कर सकता हूँ या मैं इस चीज़ को और ज़्यादा डेवलप कर सकता हूँ। आपको क्या लगता है कि आपको खुद को प्रूव करने के लिए, अपनी ज़ात और अपनी जो है पार्टी को प्रूव करने के लिए कितना मैक्सिमम टाइम चाहिए? देखिए जी, इसमें टाइम नहीं है। टाइम तो तब होता है, आप देखें कि जिस दिन से हमने गवर्नमेंट संभाली है, पहले हमजा शहबाज और वो इश्यूज़ बने रहे, उसके बाद अब फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। उधर इमरान खान ने अनाउंस किया था कि जी हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व करवा रहे हैं। तो इन हालात में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने हुए हैं। ठीक है। जहाँ तक बात होती है हल्के की, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़े से जो फंड्स मिले हैं, अभी जो भी हमारे हल्के में जितने जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, तो
ہم الحمدللہ 1 روپے کے روادار نہیں ہیں کہ کوئی ٹھیکیدار یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کسی کے ایک چائے کی پیالی کے بھی روادار ہیں. نیٹ اینڈ کلین کام ہو رہے ہیں اور ہم اپنے ورکرز کو بھی ہم نے یہی صرف وہ کام ہو کیا رہے ہیں. نہیں, میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ضلع کونسل کا ابھی تک ہمیں صرف فنڈ ملا ہے اور اس میں وہ ضلع کونسل کے فنڈ میں صرف پلیاں اور سولنگ ہیں. وہ ہمارے ہر یونین کونسل میں تقریباً 50% کام ہو چکے ہیں, کئی پہ 90% ہو گئے ہیں, اور وہ امید ہے ود ان 1 ویک. کیا آپ کی انفارمیشن میں ہے کہ وہ کام کہاں کہاں ہوئے اور کیا کیا ہوئے؟ بالکل, وہ تو ہم نے خود لسٹیں دی ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے, ہم وزٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ الحمدللہ تقریباً 90% کسی جگہ پر کمپلیٹ ہو گئے ہیں, کہیں 50%, اور ود ان 1 ویک ہمارا میکسیمم جو کام ہے وہ ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے یا تھوڑے بڑے رہ جائیں گے, اور اس کو ہم پوری طرح مانیٹر کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کینڈیڈیٹ نے جیب سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کروانی, ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کے فنڈز پہ. ٹھیک ہے. ہمارے جو بس میں تھا کہ الحمدللہ تھانوں کے ہم نے کوشش کی کہ نظام صحیح کریں, ہمارے ورکرز میں کوئی دلال نہیں ہے, ہم نے کسی پہ آج تک کوئی جھوٹی FIR نہیں کروائی, ہم نے کسی ہمارے ورکر نے کوئی تھانے کی دلالی نہیں کی. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں وہ ہم کریں, باقی ڈیولپمنٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, نون کی گورنمنٹ ہے مرکز میں, انہوں نے بیڑا غر کر کے رکھ دی ہے, اور اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ملک اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نے الحمدللہ آج تک نہ کسی کا کوئی ٹرانسفر کروایا ہے. ہمارے سے پہلے جو نوانی خاندان تھے ان کو تو کام یہی تھا کہ جس نے ووٹ نہیں دیا اس کا ٹرانسفر کر دو, کسی پہ جھوٹی FIR کروا دو. انہوں نے ایسے ایریا میں جہاں پر جیسے کہ آپ نے ابھی خود کہا کہ ایک ہولڈ تھا, ایک ڈر تھا, جو بھی تھا, اس ایریا میں عوام نے تمام تر چیزوں کو سائڈ پر رکھ کے آپ کو پروموٹ کیا, آپ کو ووٹس دیے ہیں, آپ کو چنا ہے, آپ پہ اعتبار کیا ہے. میرے کہنے کا جو مین مقصد تھا, چلیں آپ کی بات کو اگر مان لیا جاتا ہے کہ آپ سے جو پہلے پارٹی گزری ہے اس کے اندر یہ تمام تر خامیاں موجود تھیں, لیکن اس ٹائم عوام نے اپنا ایک رول, ایک اصول, ایک ٹائم توڑ کر آپ کے ساتھ سپورٹ اور کوآپریٹ کیا. آپ مجھے یہ بتائیں آپ ان کو سپورٹ اور کوآپریٹ کے ایکسچینج میں کیا دے رہے ہیں؟ نہیں, آپ بات وہی بار بار وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. تو سر مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا نا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا کہ جواب یہی ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا چینج کے لیے, بالکل. عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا کہ تھانے کچہری کی جو گندی سیاست نوانیوں نے شروع کی اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. عوام نے ہمیں ووٹ دیا تھا کہ ایک آدمی کا عزت نفس مجروح نہ ہو. ٹھیک ہے. ہم نے جو چیز ہمارے اختیار میں تھی وہ ہم کر رہے ہیں. اب ڈیولپمنٹ کی میں آپ کو یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ ملک اس وقت کرائسس میں ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروویژنل گورنمنٹس ہیں وہ اس وقت ڈیفالٹ ہو رہی ہیں. اس وقت آپ کے ریسورسز نہ ہونے کے برابر ہیں, ڈالر دن بدن اوپر جا رہا ہے, ہماری گورنمنٹ کے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کا فنڈ تو ہے ہی نہیں. جب تک جو بات ڈیولپمنٹ کی ہے وہ تب ہوگی کہ ہمیں کوئی فنڈز ملیں گے. میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں, کیونکہ ہم سیٹسفائی تب ہوں گے کہ جب ہمارے پاس فنڈنگ آئے گی, ہم پوری طرح ڈیولپمنٹ کروائیں گے. ہاں, جہاں تک بات رہ گئی وہ کلچر چینج کرنے تھی, وہ الحمدللہ ہم کر رہے بھی ہیں, اور ایک جس طرح کھلی کتاب کی طرح کہ کوئی بندہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کسی کا مخالفت میں ٹرانسفر کروایا یا کسی مخالف پہ جھوٹا پرچہ کروایا یا کسی چور ڈکیت کو چھڑوایا تھانے سے یا کسی پہ جھوٹی FIR کروائی ہے. وہ جو ایک کلچر چینج کرنا ہے وہ الحمدللہ ہم نے پورا اپنا کام کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے دروازے عوام کے لیے پوری کھلے ہوئے ہیں. ہم عوام سر, عوام کہاں جائے؟ عوام آپ سے بات کرنے کے لیے اسپیشل لاہور جائے؟ کہاں جائے عوام؟ یا منصور خان کے ڈیرے پہ آئے؟ کوئی ایک پوائنٹ تو بتائیں نا جہاں آ کر عوام آپ تک اپروچ کر سکے, جہاں پر آ کر عوام آپ سے معاملات ڈسکس کرے. کوئی ایسا ڈے بتائیں, کوئی ایسا ویک بتائیں, کوئی ایسے ایریا بتائیں جہاں پر آپ کے لیڈر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بتائیں, کھلی کچہری کی ٹائپ انہوں نے لگائی ہے کہ بتائیں عوام کے پوائنٹس کیا ہیں, ہم لوگ اس کو سالو کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے مائنڈ میں پوائنٹ کیا ہے میٹر نہیں کرتا, عوام کے مائنڈ میں پوائنٹ کیا ہے, عوام کیا چاہتی ہے, ووٹرز کیا چاہتے ہیں, سپورٹرز کیا چاہتے ہیں, میٹر یہ کرتا ہے. سر کائنڈلی مجھے یہ بتائیں گے کہ ایسا کون سا پوائنٹ آیا تھا جہاں پر آپ کی پارٹی نے کھڑے ہو کے لیڈ کیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ ہاں جی اب ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, آپ بات نہیں سمجھ رہی. بات جو آپ کر رہی ہیں کہ عوام لاہور ملے, ایک MPA نے لاہور بھی جانا ہے, اس نے اسمبلی کا اجلاس بھی اٹینڈ کرنا ہے, اس نے میٹنگز بھی اٹینڈ کرنی ہے.
باقی عرفان خان جب اپنے حلقے میں ہوتے ہیں عوام کو ایک دن پہلے شیڈول پتہ چل جاتا ہے. سر ایک بندے کو ٹائم دینے کے علاوہ کہ میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں. مجھے آپ جواب پورا دینے دیں گی تو میں آپ کو صحیح آنسر کر دوں گا نا. بات یہ ہے کہ ہم عوام کو پورا شیڈیول کا پتہ ہوتا ہے کہ کس دن عرفان خان اپنے ڈیرے پہ ہوں گے, ان کی پوری روٹین کا عوام کو پتہ ہے کہ وہ شام کو, اور یہ شروع سے ان کی یہ روٹین ہے کہ جب وہ حلقے میں ہوتے ہیں صبح وہ اپنے ڈیرے پہ ہوتے ہیں, 10-11 بجے تک وہ ڈیرے پہ ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ دفتروں میں جا کر لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. شام کو وہ ڈیلی ان کی روٹین ہے وہ منصور خان کے ڈیرے پہ دریا خان میں ہوتے ہیں. تو وہ عوام کو پورے روٹین کا پتہ ہوتا ہے. دوسرا آج کل موبائل کا دور ہے, ہر بندے آپ کے ساتھ ایکسیس میں ہے, آپ کال کے ذریعے بھی رابطے میں, آپ لاہور ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, عوام کے ساتھ آپ کا کالز پہ بھی رابطہ ہے. وہ الحمدللہ دیکھیں ایک سیاستدان کو سب سے پہلے پتہ یہی ہے کہ اس کو اپنی, دیکھیں کوئی بھی سیاستدان ہے تو اس کا اور عوام کا جو اگر رشتہ اس طرح نہیں ہوگا یا اگر اس میں کمیونیکیشن گیپ آئے گا تو اس کی تو سیاست ختم ہو جائے گی. اور کون سیاستدان چاہے گا کہ وہ اپنا بیڑا غرق کرے یا عوام سے دور رہ کے, یا اگر اس کا موبائل آف ہوگا یا اگر وہ اس طریقے سے سیاست کرے گا تو وہ سیاست چل ہی نہیں سکتی. سر اس ٹائم تک عرفان اللہ خان صاحب کے بعد آپ لیڈ کرتے ہیں اس پارٹی کو, ان کی غیر موجودگی میں ہر انسان ایک فیلڈ میں اترتا ہے, ایک مائنڈ سیٹ لے کر اترتا ہے, کچھ پوائنٹس کے ساتھ اترتا ہے, کچھ اس کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اگر سیاست کی بات کی جائے تو ہر انسان کے مائنڈ میں جیتنے سے پہلے چیزیں ہوتی ہیں. آپ دریا خان میں ایسے کون سی نیگیٹو پوائنٹس دیکھتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریموو کریں ہم, اور ابھی تک آپ ناکام رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے, اور جن میں کامیاب رہے ہیں یہ بھی بتائیں گے. دیکھیں جی, دریا خان کی جہاں تک میں تھوڑا سا پیچھے جا کے اس بات کو سٹارٹ کرتا ہوں. ہماری دیکھیں جی ہماری سیاست کا ایک ہی مقصد تھا. ہم نے جس دن سے نجیب اللہ خان نے سیاست سٹارٹ کی, یا اس کے بعد انعام اللہ خان ہے یا عرفان خان ہے یا ہم جتنے فیملی ممبرز ہیں, ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ہم عوام کو ان فرعونوں سے, اس کلچر سے, اس سے ہم نکالا جائے. اور ہم نے پہلے دن سے ہمارا یہ پلان تھا کہ ایک جو عوام کو ایک محکوم بنا کر اور ان پہ فیصلے مسلط کیے جاتے تھے, ان کو ڈرا دھمکا کے اور تھانے کچہری کی سیاست میں کے ذریعے ان کو محکوم بنایا گیا تھا, ہم نے تو اس کے خلاف بغاوت کی. سر وہ ریموو ہو گیا, اب وہ پوائنٹ جو رہتا ہے. اب ہم نے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ دریا خان کی, دیکھیں ہم ادھر یہ 7واں-8واں الیکشن لڑے ہیں, ہمیں ادھر کے مسائل کا بھی بخوبی آگاہ ہے. اس کے بعد جو آپ نے بات کی کہ دریا خان میں جس وقت, اب میں کافی چیزیں نوٹ کرتا ہوں, اس وقت ہمارا ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل, کہ جب بھی گنے کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے, بائی پاس کے ہونے کے باوجود جتنی مین ٹریفک ہے وہ شہر سے گزرتی ہے, اس کی وجہ سے ہر گھنٹے بعد ٹریفک جیم ہو جاتی ہے. پھر لکڑ منڈی کے جو ٹریلے گزرتے ہیں لکڑیوں والے, ان کی وجہ سے نظام دھرم برہم ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ادھر ٹریفک کا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں, نہ مجھے کوئی ٹریفک پولیس والا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میری عرفان خان کل ہی آئے ہیں لاہور سے, میری ان سے بات ہوئی کہ ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے. ہماری کل ڈی سی سے اور ڈی پی او سے میٹنگ ہے اسی سلسلے میں, اور ان میں ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں گے کہ ٹریفک پولیس کو ایکٹیو کیا جائے, جتنی آپ کی ٹرالیاں روڈز پہ ہیں ان کے پیچھے ریفلیکٹر لگائے جائیں. اب آپ دیکھیں کہ ہر سال کتنے نوجوان ہوتے ہیں, کل ایک حادثہ ہوا ہے اور کتنی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب دیکھیں انسان کی جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے. اب اگر آپ بعد میں اس کی پریکاشن میجر کریں گے وہ انسان تو واپس نہیں آئے گا. ہر سال حادثے ہوتے ہیں, وہ اوور لوڈ ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک ٹرالی ہے, اس میں اس کا ایک وزن اٹھانے کی اس کی کیپیسٹی ہے. اگر وہ کیپیسٹی سے زیادہ اوور لوڈ کرتے ہیں تو کیوں نہیں اس کا چلان ہوتا, یا وہ ٹرالی کیوں نہیں بند ہوتی؟ وہ خود بھی اپنے آپ کو بھی موت کے منہ میں دھکیلتا ہے اور کئی اوروں کی زندگیاں اس کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ بائی پاس کو استعمال کیا جائے, ہیوی ٹریفک خصوصاً دن کو تو بالکل ہی نہ گزرے. صحیح. اچھا اس کے بعد جو ہمارا ادھر شوگر مل کا مسئلہ ہے, اس کو ہماری سول سوسائٹی نے بھی بڑے فورم پہ اٹھایا, ہمارے اس میں جرنلسٹ نے بھی کئی بار میٹنگز کی کہ یہ جو راکھ کا مسئلہ ہے یہ ہر سال, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک لالی پاپ دے دیتے ہیں, اس کے بعد سال گزر جاتا ہے, اگلا سیزن آ جاتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں, فلان ہو گیا ہے. صحیح. اچھا ہماری جب ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم مل بند کرتے ہیں, آپ کے ذمہ دار آ جاتے ہیں کہ جی ہمارا گنا کدھر جائے گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ہر طرح مسائل ہیں, اگر ہم ان کو پریشر کرتے ہیں کہ مل بند کریں تو بات مل بند کرنے کی تو ہے ہی نہیں, انہیں جسٹ انتظام کا کہا جا رہا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کے انتظامات کریں. تو دیکھیں اب میں وہی بات کر رہا ہوں
کہ وہ تو اس چیز میں اب پیمنٹس میں وہ کتنا لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں. بالکل. اب جب انہوں نے پچھلے سال, مجھے یاد ہے میں اس میٹنگ میں بھی تھا جو سول سوسائٹی کی میٹنگ ہوئی, انہوں نے جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آف سیزن میں سارا اس کو پریکاشن میجر کریں گے اور جو بھی نیا سیزن سٹارٹ ہوگا اس میں ہم اس چیز کو اس سے پہلے اس کا حل نکالیں. لیکن اب پھر وہی سلسلہ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل چیز ہے جی کہ جب تک ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی. اب دیکھیں ایک ٹرالی والا اوور لوڈ کیوں کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرا کیا ہونا ہے, میں 50-100 روپے دے کے میں بچ جاؤں گا جی. جب تک قانون کے امپلیمنٹیشن ہوگا, جب تک ملز والوں کو ہیوی فائن نہیں ہوں گے, تو اس طرح ہم لوگ یہ چیزیں سر ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو باتیں ابھی جیسے آپ نے بتائی ہیں اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کب تک آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان معاملات پر عمل شروع ہوگا؟ کیونکہ اگر بات احتجاج کی جائے تو وہ عوام نے بھی کیا, اور اگر آپ بھی وہی کریں گے تو عوام میں اور آپ کی حکمرانی میں کوئی فرق نہیں ہے. سر ریئلی سوری, میرا کویسچن کمپلیٹ ہونے دیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر مطلب یہ دیکھا جائے کہ راکھ کا مسئلہ ہے, عوام بھی بولتی ہے, جرنلسٹ بھی بولتے ہیں, آپ لوگ بھی بولتے ہیں, اگر سب نے بولنا ہی ہے تو عمل کون کروائے گا؟ نہیں دیکھیں, ہمارا کام ہے, جو ایک الیکٹڈ ممبر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی آواز ایوان تک پہنچائے. صحیح, ٹھیک ہے نا, ہم نے کسی کو ڈنڈا سوٹا تو نہیں مارنے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو بھی عوام کے مسائل ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو اسمبلی تک پہنچائیں, اس پہ بحث ہو, اس پہ پھر جو بھی ایکشن ہوگا وہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیے ہیں, ہم نے ان کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو ہم ہر فورم پہ یہ کر رہے ہیں. ابھی بھی میں نے آپ کو جس طرح کہا ہے کہ ہم ضلعی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی پورے رابطے میں ہیں. اس ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا, اس شوگر مل کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد اس وقت ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کی اتنی تیزی سے چوریاں ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں, عوام کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی ہے ڈی پی او صاحب سے, اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل سرچ. ڈی پی او صاحب کا کیا ری ایکشن تھا, آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ اچھا چلے, اس میں ان کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے, وہ بھی دن رات کام کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی اس پچھلے ہفتے سے بہت زیادہ ناکے, اور اس پہ آپ وہ سرچ انہوں نے شروع کی ہوئی سرچنگ, جس میں وہ آئی ڈی کارڈ چیک کر رہے ہیں لوگوں کے. اب ایک وہ ایپ لے کے آئے ہیں کہ جس میں اگر آپ کے خلاف کہیں بھی کوئی کیس ہوگا, کوئی ایف آئی آر ہوگی, تو فوراً وہ اسی موقع پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. یہ کل انہوں نے 2-3 بندے برکت والے سے پکڑے ہیں. تو وہ اپنے طور پہ پولیس بھی پورا کر رہی ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ پھر میں وہی چاہوں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے معاشی کرائسس آ گئے ہیں, لوگ اتنے زیادہ یہ مہنگائی اور اس سے تنگ ہیں کہ ظاہر ہے وہ پھر وہ ان کو وہ آگے نظر نہیں آتا کہ ہمیں اس کا کیا ریئیکشن ہوگا یا ہمیں اس کے لیے کیا سزا بھگتنا پڑے گی. اور یہ آپ کی جتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے آپ کی چوریاں ڈکیتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. صحیح. تو اس پہ بھی ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے. ڈی پی او صاحب کو ہم نے بہت کہا کہ جی آپ اس میں سخت سے سخت ایکشن لیں. آپ, ہم کوئی نہیں کہتے کہ آپ ہماری مرضی کا کوئی ایس ایچ او لگائیں یا ہماری مرضی کہ آپ کسی تھانے دار اپوائنٹ کریں, لیکن جو بندہ بھی آپ لگائیں اس کو اپنی ڈیوٹی کا احساس ہو, اور وہ آنیسٹ ہو, اور اس کو وہ ریسپانسیبل ہو, اور اس سے آپ پھر پوچھیں کہ جناب یہ چیز اگر ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس میں کیا وجوہات ہیں اور کیا ان کو مسائل درپیش آ رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ سر اپنی قیمتی وقت کے لیے. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.